नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल की फैसला कुन जंग जारी है। 100 साल पहले एक ऐसे मसले की बुनियाद रखी गई जिसके बाद बड़ी तबाही देखने को मिली, कई जंगें हमें देखने को मिली और आज उसी मसले पर एक बहुत बड़ी और एक हतमी जंग शुरू हो चुकी है जो दिन ब दिन फैलती चली जा रही है। इसमें इसराइल चाहता है कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी के तहत एक ग्रेटर इसराइल बनाए, ये उसका सदियों पुराना ख्वाब है और वो अपना हैकल सुलेमानी यहाँ पर तामीर करना चाहता है। और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी वो कहते हैं कि ये हमारी मुक़द्दस सरज़मीन है, पूरे आलम इस्लाम की मुक़द्दस सरज़मीन है, तो हम इस नाजायज़ कब्ज़े को नहीं मानते और हम इसका एक एक इंच जो है वो वापस लेकर रहेंगे। दरमियान में दो रियासतों पर, आज से पहले अगर हम 75 साल पीछे चले जाएं तो दो रियासतों पर करारदादें भी होती रहीं, मुज़ाकरात भी होते रहे। इस जंग में भी हमने देखा है कि दो रियासतों पर बातें हुई हैं, लेकिन अब जिस तरह की शहादतें हो चुकी हैं, जिस तरह इसराइल ने हट धर्मी दिखा रहा है और इतनी शहादतें करने के बावजूद वो बार बार कह रहा है कि हम फ़लस्तीनियों को अब यहाँ पर नहीं बसने देंगे, यानी उल्टा प्रेशर तो इसराइल पर होना चाहिए था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म आपने कर दिया तो तुम पर सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा कह रहा है कि ये तो किया ही किया है, हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालेंगे और गज़ा के लोगों को वो एनिमल कहकर जो है वो पुकारते हैं। तो इस सूरत हाल में अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का इम्तिहान है, क्योंकि बाकी जो हमारे भाई हैं वो तो काफ़ी हद तक सोए हुए हैं, OIC भी काफ़ी हद तक सो चुकी है कि इजलास उसने किया अफ्रीका, तो ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर इस वक्त सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। इस वक्त ईरान, शाम, इराक, लेबनान, यमन, हमास, हिजबुल्लाह, ये सारी तंजीमें, इन पर जिम्मेदारी आ चुकी है कि क्या वो इस प्लान को कामयाब होने देते हैं या फिर वो इसको नाकाम बनाएंगे, जिस तरह से अभी वो नाकाम बना रहे हैं और इबरतनाक शिकस्त दे रहे हैं और बिल्कुल दिलेरी और बहादुरी के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त मुसलसल खबरें हमें लेबनान बॉर्डर से आ रही हैं, गजा से हमारे पास खबरें आ रही हैं, जिस तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। इनका जो सारा प्लान है जो सदियों पुराना है, जिसको ये समझ रहे थे कि इस जंग के साथ हम कामयाब बनाएंगे, वो उल्टा सारा रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। इनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त होती हुई नजर आ रही है कि मतलब जितनी ज़मीन इनके पास थी अब वो भी इनके पास नहीं बचनी। तो यूरोप में, अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि अगर इसराइल ये जंग हार गया तो फिर इसराइल का क्या होगा। तो इस तरह के सूरत हाल नाज़रीन डेवलप हो चुकी है और दिन ब दिन इसमें एस्केलेशन हो रही है। एस्केलेशन इसलिए हो रही है कि इसराइल जंग रोकने को तैयार नहीं है। वो ये समझता है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो सबको जो है वो मिटा के रख देगा, वो बेरूत को भी गज़ा बना देगा, वो मलिया मेट कर देगा, जो कि उसकी भूल साबित हो रही है। तो ये नाज़रीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जंग की ताज़ा तरीन गज़ा से भी, लेबनान से भी और कुछ ग्लोबली भी सूरत हाल आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गज़ा में लिए चलते हैं और गज़ा में जो बड़े हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि नाज़रीन बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है और स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि एक हाउस में स्पेशल फोर्सेस इसराइली मौजूद थी, तो उनको पहले RPG शेल के साथ निशाना बनाया गया, फिर उनके साथ मशीन गन्स के साथ क्लैशेस हुए, फिर मज़ामती तहरीक के जो फाइटर्स हैं, जंगजू हैं, वो अंदर घुस गए उस बिल्डिंग के, उस घर के, एंड देन पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने 4 उस स्पेशल फोर्सेस के मेंबर को मारा, यानी कुछ शेल से मारे गए, कुछ मशीन गन की फायरिंग से मारे गए। देन फिर जो बच गए वो अंदर जाके उन्होंने पॉइंट 0 से उनको जाकर जो है वो मारा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और ये बहुत दिलेराना ऑपरेशन है। आप देखिए ना कि कितनी देर उन्होंने मशीन गन से क्लैश किए होंगे, फिर अंदर जाना तो ये कोई आसान काम नहीं है। फिर नाज़रीन यहीं पर एक वाक़या ये भी रिपोर्ट हुआ है कि इसी के साथ एक और बिल्डिंग भी थी जिसमें एक और घर भी था जिसमें इसराइली फ़ौजी मौजूद थे, तो उनको भी मारा गया। जितने फ़ौजी अंदर मौजूद थे उनको भी RPG फायर करके हलाक किया गया और वेस्ट ऑफ खान यूनस, सिटी ऑफ खान यूनस का वेस्ट है, वहाँ पर यह वाक़या पेश आया। अच्छा, फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि हमने गैदरिंग ऑफ व्हीकल्स और सोल्जर्स को निशाना बनाया है। ईस्ट ऑफ जबालिया का ये इलाका है विद बैराज ऑफ हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। ये जो हमले की तफसीलात हमारे पास आ रही हैं,
اگر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اطراف میں ریزسٹنس موجود ہے. یعنی اسرائیلی پروپیگنڈا یہ ہے، کیونکہ آپ تک تو وہ نہیں پہنچ پا رہا. یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ تو مغرب میں کیا جا رہا ہے، مغربی میڈیا کر رہا ہے، مغربی عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے ان کی اصلیت، تو اس میں وہ بار بار اپنے آپ کو فاتح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ خبریں حملوں کی تفصیلات آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حماس تو ہر کونے میں موجود ہے غزہ کے، وہ کہیں سے بھی وائپ آؤٹ نہیں کی جا سکتی کی گئی جس طرح سے اسرائیل دعوے کرتا ہے. پھر ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک کے سنائپرز نے ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنایا. زیتون نیبرہڈ کا علاقہ ہے، اور زیتون میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ لڑائی وہاں پر چل رہی ہے. وہ بتا رہے ہیں جیسا کہ ایک اور پوزیشن آف اینیمی ڈپلائمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایسٹ آف بیت حنان کا یہ علاقہ ہے، ہیوی کیلیبر موٹرز. اب یہ وہی بیت حنان ہے جو کہ اوپر نارتھ میں آتا ہے، اور یہاں پر تو بے تحاشا بمباری ہو گئی ہے نا. یعنی یہاں سب سے پہلے اگر اسرائیلی فوج کہیں پر آئی ہے تو وہ یہیں پر آئی ہے. تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور 5 مہینوں کے بعد بھی مزاحمتی تحریک وہاں پر بھی حملے کر رہی جہاں سے یہ سب سے پہلے داخل ہوئے تھے. تو پھر باقی پھر رہ کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین باقی حملوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ we engaged in violent clashes with various weapons with enemy penetrating in الزیتون. یہ وہی الزیتون کی پھر خبر آ گئی کہ یہاں سے اسرائیلی فوج، اب دیکھیں نا زیتون اس طرف ہے اور اوپر غزہ سٹی ہے، تو زیتون سے یہ اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے شجاعیہ تھا، شجاعیہ میں بھی یہ ناکام ہوئے جہاں سے گولانی بریگیڈ وڈرا کر گئی تھی، ان کے سب زیادہ نقصان ہوا تھا. تو یہ زیتون سے اب اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی یہ مسلسل لڑائی جاری ہے، لیکن ان کو آگے وہ نہیں جانے دے رہے مزاحمتی تحریک. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹینکس کو نشانہ بنایا اینٹی آرمر ویپنز کے ساتھ، فورسنگ دیم ٹو سٹاپ ایٹ دولہ انٹرسیکشنز. ایک تو ان کو تباہ کیا، پھر جو اگر وہ اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی اس موومنٹ کو بھی ہم نے روکا. پھر وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 اسرائیلی ملٹری وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے ود الیاسین شیل. ویسٹ آف عمل کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے 3 اسرائیلی فوجیوں کو مارا، اینڈ دین ہیلی کاپٹرز آیا اور وہ دیکھا گیا ہیلی کاپٹر ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. اچھا پھر ناظرین ویسٹ بینک سے ایک بڑی خبر ہمارے پاس ہے. ویسٹ بینک کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، اور جیسے ہی رمضان شریف آ رہا ہے تو الاقصی میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو وہاں پر ٹینشن روز بروز بڑھ رہی ہے. اور امریکی یورپی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، ایون اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ رمضان میں یہ رمضان اسرائیل پر بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو، گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس رمضان میں جو صورتحال بڑھے گی، جو ایک نئی لہر آئے گی، اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے گا. تو آلریڈی وہاں پر بڑے حملے ہو رہے ہیں. ابھی ایک بہت زبردست گھات مزاحمتی تحریک کی جانب سے لگایا گیا ہے، اور وہ بتاتے اس طرح سے ہیں کہ الاقصی مرٹائر بریگیڈ کا یہ واقعہ ہے. وہ بتا رہے ہیں our fighters were able to ensnare an Israeli special force in tight ambush inside the camp and target them with machine guns, and our fighters confirmed direct hits among their ranks. تو جناب بالکل وہ کہتے ہیں ٹائٹ ایمبوش، یعنی ایک ایسا ایمبوش جس سے وہ فرار ہو ہی نہ سکے، ایسا ہم نے ان کو پھنسایا، اور اسپیشل فورس تھی، یہ بات ذہن میں رکھے. تو غزہ سے لے کر ویسٹ بینک میں دیکھیں نا یار، یہ باتیں کرنا، یہاں پر کھڑے ہو کر خبریں دینا آسان ہے، لیکن وہاں پر یہ حملے کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی قربانیاں دینا. 5 مہینے یار، دنیا کے مطلب ایٹم بم سے زیادہ ایکسپلوسیو وہاں پر استعمال کیا جا چکا ہے. تو 5 مہینے ہو گئے اس ظلم اور بربریت کو، ایک ایسا ظلم جس کا حالیہ انسانیت میں کوئی انسانیت سوچ بھی نہیں سکتی. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑی ڈیولپ ورلڈ بنا لی تھی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے تھے، ہم جنگلوں اور غاروں سے نکل کر آئے اور ہم نے ایک اچھی اور ضابطوں والی دنیا بنائی. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ اس ظلم کے بارے میں آج کی انسانیت سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو 5 مہینوں سے فلسطینی وہاں پر فیس کر رہے ہیں. تو یہاں پر کچھ بھی جو ہے نا آسان نہیں ہے، نہ ہی جو فلسطینی سیویلینز ہیں ان کے لیے کچھ آسان ہے، اور نہ ہی مزاحمتی تحریک جس طرح سے لڑ رہی ہے، جس طرح ایکسس آف ریزسٹنس لڑ رہی ہے، وہ آسان راستہ نہیں ہے جو انہوں نے چنا ہے. بھائی سپر پاورز کے ساتھ ٹکرائے ہیں یار، ان کے پاس ہے کیا؟ مطلب سرنگوں میں وہ رہتے ہیں، ادھر فضائیہ کیا، نیوی کیا، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کیا، دنیا کا جدید ترین اسلحہ کیا، ساری امداد کیا. ان کے فوجیوں کو کھانا کون کون سے برانڈ سے آتا ہے. تو یہ کتنے دنوں سے مطلب ان کے فائٹرز جو ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے،
تو یہ کسی چشم فلک نے کبھی اس طرح کی لڑائی دیکھی ہے؟ کبھی مطلب اس لڑائی کو جنگ بھی نہیں کہنا چاہیے. جنگ ہوتی ہے دو بالکل جو مقابلے کے فریق ہوتے ہیں نا ان میں جنگ ہوتی ہے. یعنی جنگ ہوگی جب اسرائیل اور مصر لڑیں گے, اس کو جنگ کہیں گے. یہ جنگ تھوڑی ہے. سامنے ایک تحریک ہے جس کی مطلب کوئی اس کا مقابلہ نہیں بنتا, تو یہ تو ون سائیڈڈ وار مسلط کی گئی نا. تو لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے انہوں نے کس طرح سے جنگ لڑی ہے. اچھا پھر ناظرین آپ حزب اللہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور لیبنان بارڈر کی صورتحال آپ کو پتہ ہے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر جیسے جیسے اسرائیل سے خبریں آتی ہیں کہ جنگ ہم نہیں روک رہے, غزہ پر وہ اپنے حملے بڑھاتے ہیں, تو حزب اللہ کے حملے بھی تیز ہو جاتے ہیں. اور ابھی ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے, یہ آبزرو کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے حملے ڈیپ ہوئے ہیں. جو سب سے ایک بڑا حملہ ہوا ہے یہ پہلی بار اس سٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ تائبیریس کا یہ سٹی ہے اور یہ آپ نقشے پر دیکھ لیجئے, یہ سی آف گلیلی کے ساتھ ہے. تو یہ مطلب کافی ڈیپ پر پہلی بار اس سٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے. گولان ہائٹس کے اس طرف ہے اور اوپر پھر لیبنان بارڈر دور ہے, تو وہاں سے حزب اللہ نے بیٹھ کر یہاں پر نشانہ بنایا ہے. یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the sound of a huge explosion was heard near the Tiberias, the nature of which is not yet clear. اس سے پہلے اس سی آف گلیلی میں بھی حملہ ہوا ہے, تو اس حملے کے ساتھ ان کا کوئی ایسا سمندر, ہاں ڈیڈ سی بچا ہوا ہے جو جارڈن اور ادھر ہے ڈیڈ سی, اس میں ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا. البتہ ان کے باقی تمام اطراف جتنے بھی سمندر ہیں ان میں حملے ہو چکے ہیں. سو یہ جنگ جو ہے وہ ڈیپ ہو رہی ہے. یہ مطلب پہلے بارڈر کے ساتھ ساتھ تھے حملے, اب آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس, یعنی اس سے پہلے حزب اللہ تھی, اب نئی تنظیمیں لیبنان میں ایکٹیو ہوئی ہیں. اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ انہوں نے 2 بلڈنگز کو نشانہ بنایا. ایویوم کا علاقہ ہے اور جو ان بلڈنگز کے اندر اسرائیلی فوجی موجود تھے اور ان کو انہوں نے ہلاک کر دیا. یہ بہت ہی ٹیکنیکل حملہ ہوتا ہے جب آپ بارڈر سے اتنی دور بیٹھ کر آپ ایک خاص بلڈنگ کو نشانہ بنائیں اور ان کو مار دیں. پھر اسرائیلی میڈیا ایک اور رپورٹ بتا رہا ہے سائرنز ساؤنڈنگ ان دا نارتھ فار فیئر آف اینیمی ایئر کرافٹ انفلٹریشنز. تو مسلسل سائرنز جو ہیں وہ وہاں پر بج رہے ہیں. ایک بڑی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے دوبارہ سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی, دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی. وہ سازش بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہی ان کا پرانا ہتھیار رہا ہے, لیکن اب وہ ہتھیار ناکام ہو رہا ہے. لیکن اس پر بڑے پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ والا جو مسلمانوں میں ڈویژن ہے وہ کس طرح سے کی جائے. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ several buildings in Metula were hit by Hezbollah anti-tank fires. several buildings, یہ خود اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے preliminary report indicates that an anti-armor missile hit a packaging factory. This is a big news. ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیکیجنگ فیکٹری تھی. نو پرابلم, ٹھیک ہے ہم پیکیجنگ مان لیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ اسلحہ فیکٹری بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی تھی بات یہ ہے کہ آپ کی فیکٹریز تک وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے رفائیل کی جو فیکٹری ہے جو ان کی سب سے بڑی ڈیفینس کمپنی ہے جس نے آئرن ڈوم بنایا, اس کو بھی وہ ہٹ کر چکے ہیں. تو اب ان کی فیکٹریز مسلسل ان کے نشانے پر آ گئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ یہ فیکٹریز بارڈر کے ساتھ نہیں ہیں, یہ کافی 15 20 25 30 کلومیٹر اندر آتی ہیں. سو ان کو ایکوریسی کے ساتھ, یہ دیکھیں نا بھائی, یہی تو وہ ان کو خوف ہے کہ ان کی فضائیہ بھی نہیں ہے, پھر بھی اتنی دور بیٹھ کر یہ صحیح ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں. تو مطلب پھر ہم اس کا کس طرح سے توڑ نکالیں. اور ان کے جو راکٹس ہیں وہ آئرن ڈوم بھی ناکام نہیں بنا پا رہا. پھر حزب اللہ بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ دا سیٹلمنٹس آف متسفا ود کایتوشا راکٹس, نئے راکٹس بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ شیبا فارمز میں ہم نے رویست جو سائٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو ایک اسپیشل یونٹ ہے ان کی فیملیز کیا بات کر رہی ہیں. ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے اور یہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے. یہ آپ دیکھیے فیملیز آف دا سولجرز فرام اسپیشل میگلیگن یونٹ, the new operational reality exposes our children to danger and they are like ducks on a shooting range. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ کی نئی صلاحیتیں دیکھی گئی ہیں جس طرح سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہ اسپیشل یونٹ کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک بطخ کی طرح, ایک سٹنگ ڈک کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں آن دیئر شوٹنگ رینج, کہ ہم ان کی رینج پر بھی ہیں
اور آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے، یعنی ایک سٹنگ ڈک ہیں کہ ان کی آنا ہے فائر اور ہمیں لگ جانا ہے، ان کا راکٹ آنا ہے ہم سے ٹکرا جانا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی وہ ان کی بے بسی کی انتہا بتا رہا ہے. ان کی فوجیوں کی فیملیز کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اب سے پہلے ان کو کبھی یہ والی صورتحال فیس نہیں کرنی پڑی. یہ غزہ میں جب بمباری ہوتی تھی تو انجوائے کرتے، مطلب اب بھی ان کے جو سیٹلرز ہیں وہ غزہ کے بارڈر پر جا کر گانے گا رہے ہیں. میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں شاید بتا چکا ہوں، وہاں پر جا کر ڈانس کر رہے ہیں. ابھی مائک پومپی آیا ہوا تھا جو کہ اتنی بڑی پوسٹ پر رہا ہے امریکہ کی، وہ اس نے آ کر ڈانس کیا غزہ کے بارڈر پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ. تو یہ کرتے رہے، یہ پہلے انجوائے کرتے تھے بمباری کو. تو آج جب راکٹس ان کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ہوتی کیا ہے. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میٹولا کالونی میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے کیونکہ اب یہ کالونیز خالی ہو چکی ہیں تو اسرائیلی فوجی وہاں پر موجود ہے. پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ ملٹری پوزیشن آف دا اینیمی سولجرز ان دا شمیرا کالونی. تو بہت سارے علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھیں کتنی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھے، کتنے حملے، اور یہ میں نے ابھی بہت شارٹ لسٹڈ حملے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے پیچھے مطلب کہیں 2 میزائل، کہیں 5، کہیں 10، مطلب میں نے بہت سارے ایسے حملے نکال دیے. صرف ایک شارٹ لسٹڈ حملے آپ کے سامنے رکھے ہیں صرف آپ کو صورتحال کی آگاہی دینے کے لیے. تو اتنے زیادہ حملے لیبنن سے ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں. اب ناظرین ایک اور جو بڑی شرمناک چیز سامنے آئی جس کو لیبنن نے ایکسپوز کیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کر کیا رہا ہے. اسرائیل ناظرین ایک گھناؤنی سازش کر رہا ہے سیکٹیرین وائلنس کی. یہ اب سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل is playing on the sectarian nerve in our region and the conspiracy affects our region and not just the Druze. اب یہ دیکھیں نا کہ مڈل ایسٹ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ سارے ذخائر ان کے پاس، دنیا کا سارا تیل ان کے یہاں سے جا رہا ہے، کون سی نعمت نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. تو یہ کیوں لڑتے ہیں؟ اتنی تباہی مڈل ایسٹ میں کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی ایسا کیا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں کہ اتنی تباہی مڈل ایسٹ کو دیکھنا پڑی ہے؟ ایسے بھی کیا ہے کہ مطلب اتنے ہم نے سیکٹیرین وائلنس ہم نے دیکھا ہے، اتنا شیعہ سنی ہم نے دیکھا ہے، کتنی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ایک ہی طاقت ہے، جس کو لگتا ہے کہ اگر یہ طاقتور ہو گئے، اگر مسلمان متحد ہو گئے، اگر مڈل ایسٹ متحد ہو گیا تو پھر یار آپ اندازہ لگائیے اسرائیل کتنا کو ہے، پورا عرب اور اتنے طاقتور مسلم ملک اس کے ارد گرد ہیں. چھوٹا سا اسرائیل، یقین مانی بالکل چھوٹا سا اسرائیل، اور وہ اتنی بڑی اسلامک پاورز کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے اس نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر دیا، اور یہ عربوں ہی کی نسل ہے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو سیز فائر تک کے لیے پریشرائز نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں میں خود اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں آزادی کروانے کو بھی چھوڑ دیں، یہ اتنی بڑی پاورز وہ اسرائیل کو مجبور تک نہیں کر سکیں کہ وہ سیز فائر ہی کر لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس؟ یہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو دیکھیں نا کہ انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھا. بھائی یہ جو ہم نے شیعہ ایران اور بھائی سعودی عرب کی ایسی کون سی لڑائی تھی جس میں 100 سال اور پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم نے اس میں گزار دیں اس شیعہ سنی میں. پھر بعد میں ایران اور سعودی عرب کا جو ایشو چلا ہے کتنا ٹائم، مطلب ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، ایک کو ایران کر رہا ہے. تو اب جب وہ قریب آئے ہیں، سٹیبلٹی کچھ ہوئی ہے شام میں، کچھ عراق میں، ایران اور سعودی عرب تاریخی طور پر قریب آئے ہیں، تو اب یہ مطلب رپورٹ اب آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ ایک بار پھر ریجن میں سیکٹیرین وائلنس کرنا چاہ رہے ہیں. دوبارہ سے وہی تفرقے جو ہیں وہ فرقہ واریت پھیلا کر، فرقہ واریت کی بنیاد پر جنگیں پھیلا کر جو ہے ادھر انسٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ متحد نہ ہوں. اس وقت ایران اور سعودی عرب بہت تاریخی طور پر قریب ہے، ان کے بڑے اسٹریٹجک ڈیفینس معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اسلحہ بھی ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت گیم چینجنگ یہ چیز ہے. اور اسرائیل اب جو اس کو اپنا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اب سارے کٹھے ہو کر میرے ارد گرد ہو جائیں گے، میرے خلاف توپے کر لیں گے، تو اب وہ ایک بار پھر یہ چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ اچھی خبریں نہیں ہیں وہاں پر. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ شیطانی طاقت جس نے صدیاں لگا کر یہاں پر اپنی زمین لی، قبضہ کیا، تو وہ جو جس مقصد کے لیے قبضہ کیا اس کو وہ چھوڑ دے گا؟
یہ آپ کون سی جو ہے وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں پھر اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ زمین لی، اتنا بکھیڑا کیا، مطلب ساری دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا، اتنی جنگیں پھیل گئی اور آج پھر ایک اتنی بڑی جنگ پھیلانے وہ جا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے۔ اچھا پھر ناظرین، جو ویٹو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس پر سیریا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹ یوز آف ویٹو constitute blatant evidence of its hypocrisy and the falsehood of its claims to be keen on preserving human rights کہ یہ اس کے ڈبل سٹینڈرز ہیں۔ ناروے کے فارن منسٹر کا آپ ذرا بیان دیکھیے گا، I deeply regret the failure of the Security Council once again to live up its responsibility despite the constructive efforts of many۔ تو یہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف امریکہ کے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کبھی پہلی خبر آتی ہے جو ہم امداد بھیج رہے ہیں غزہ میں، پہلی خبر آتی ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے معاملات کو سلجھایا جائے، ہم عارضی جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی خبر کیا آتی ہے؟ اس امریکہ نے ویٹو کر دیا قرارداد کو۔ اگلی خبر کیا آتی ہے؟ امریکہ نے مزید اسلحہ بھیج دیا۔ اگلی خبر کیا آتی ہے؟ امریکہ مزید بلینز آف ڈالرز اسرائیل کو دینے جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور جو کہ دنیا کے سامنے اب آشکار ہو چکے ہیں، اور یہ سب کو یار آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک گریٹ گیم ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، امریکہ کسی صورت میں اسرائیل کو نہیں کھونا چاہتا، اور مطلب یہ جو اسرائیلی ساری صہیونی لابی ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ سارا کچھ۔ اب پہلے اینٹونی بلنکن نے کیا کہا تھا جب پہلا دورہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں ایز اے یہودی یہاں پر آیا ہوں، یہ اس نے بات کی تھی۔ اور بائیڈن کے بیانات وہ کہہ رہے ہیں بائیڈن کہتے ہیں میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں، یہ بائیڈن کے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ تو اب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ان کا فیصلہ ہے اور ایک اوپر والے کی تدبیر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آخر میں ان کے حق میں نہیں جانے والی، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا کہ حق اور سچ آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کسی دوسرے جو اربوں ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ان کو فاتح دکھایا جائے، آپ اس لابی کا کہیں ان خبروں کا کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے وقت آنے پر، ایک ان کی تدبیریں ہیں، ایک اوپر والے کی تدبیریں ہیں، تو وقت آنے پر چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔